मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, तीसरा बाब, पहली 6 आयत। तिबरियस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पैंतुस पिलातुस यूदिया का हाकिम था और हेरोदेस गलील का, और उसका भाई फिलिपुस तूरिया और तरखोनी तस का, और लिसनियास अबलेने का हाकिम था, और हन्ना और कायफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाज़िल हुआ, और वो यरदन के सारे गिरदो नवाह पे जाकर गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुरादी करने लगा, जैसा यशाया के नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की नजात देखेगा। पाक अंजील के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। तशरीफ रखिए। आइए हम दुआ करें। सब अपने सरों को झुकाएंगे और बड़ी आजिज़ी के साथ खुदा के हुजूर झुके हुए कलाम के लिए दरख्वास्त करें। ऐ पाक और मुबारक खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस माह के लिए जो तूने बख्शा है। आसमानी खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने पाक फजल से हम सबों को अपने हुजूर लाया है ताकि हम तेरी इबादत करें। इबादत के गुजरे सारे हिस्से के लिए तेरा शुक्र। और खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, तू हमें अता करता है। तेरा कलाम सच्चा है, उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का फजल बख्श। तेरा मुकद्दस कलाम 100, 60 और 30 गुना फल लाए। खुदावंद यसु मसीह के नाम से आमीन। अज़ीज़ो, खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो, जिसने सलामती से हमें इस महीने में शामिल कर लिया है। आमद का ये दूसरा इतवार, और आपने महसूस किया होगा कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के दिन से पहले के हफ्तों में हम न सिर्फ उन हवाला जात में से पढ़ते और सुनते हैं जिसमें उसकी पैदाइश का जिक्र है, उसकी पैदाइश की पेशन गोइयों का जिक्र है, बल्कि हम उसकी दूसरी आमद के हवाले से भी सीखते रहते हैं। तो ये आज का जो टेक्स्ट है, जैसा कि आपने तीनों हवाला जात को सुना है, खालिसतन वो उसकी पैदाइश से मुतल्लिक़ है। वो पेशन गोइयाँ हैं जिनके मुताबिक उसकी पैदाइश होना थी। तो मुक़द्दस मलाकी की किताब में से तिलावत की गई तीसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत। देखो, मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। भेजने वाला ये कहता है कि मैं अपने रसूल को भेजूंगा, और
خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ یہ تو بات ہے اس شخص کے بارے میں جسے بھیجا جائے گا، اس رسول کی بات کرتا ہے جو آ کے اس کے بارے میں بتائے گا کہ وہ اب آ رہا ہے، آ چکا ہے، اور اس کے آنے سے پہلے آپ کو یہ کام کرنے ہیں۔ اس طرح سے آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہے، خوش آمدید کہنا ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو ملنا ہے۔ اور پھر اس کی بات وہ کرتا ہے جو آئے گا۔ پہلے بات رسول کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد جس نے آنا ہے اس کی بات کی ہے، پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے۔ یہ رسول کی بات نہیں ہے، یہ اس کی ہے جس نے آنا ہے۔ اب پیدائش کی بات بھی ہے اس میں، اور دوسری آمد کی بات بھی اسی پہ موجود ہے۔ جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ وہ سونار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا۔ تو یہ انسان کے بارے میں بات نہیں کی گئی، بلکہ مسیح موعودہ کے بارے میں بات کی ہے، جس کے لوگ منتظر ہیں، جو آنے والا ہے، لیکن اس سے پیشتر خوشخبری کا کلام لوگوں کو دیا جائے گا کہ اب وہ آنے والا ہے۔ اور پھر وہ اس سلسلے کو بھی متحرک کرے گا جو اس کے حوالے سے ہے، اور جس میں ایک خاص قبیلے کو علیحدہ کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ لاوی کا قبیلہ، جس میں سے کاہن چنے جاتے ہیں۔ تو دراصل جو کام کرنا ہے شروع، وہ اس قبیلے نے کرنا ہے۔ خوشخبری کا کلام، منادی کا کام یہ لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن ضرور ہے کہ وہ صفائی، پاکیزگی اور ایمان کی حالت میں ان باتوں کو، خوشخبری کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو وہ کلام جو لوگوں تک پہنچائیں، نہ تو وہ توڑ مروڑ کر پیش کریں، ٹوسٹ کیا ہوا نہ ہو، بلکہ ٹرانسپیرنٹ اس کی ذات کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بہت ضروری تھا تاکہ صاف کلیئر پیغام لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اب یہ خدا کا بندہ مقدس لوکا جو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے بیان دیتا ہے، اور یسایہ کے صحیفے کو یہاں پر وہ قلم بند کرتا ہے۔ اس نے گول مول بات نہیں کی، اس نے تاریخ کی بات کی ہے، تواریخ کی بات کی ہے۔ اس نے ان بادشاہوں کا ذکر کیا ہے جو اس دور میں تھے، اس نے مقامی حاکم کا ذکر کیا ہے، اس نے اس سن کا ذکر کیا ہے، اس نے ہیکل میں موجود ان علماء کا اور کہنوں کا ذکر کیا ہے جس دور میں مسیح کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے کوئی تحریر اس کے بارے میں نہیں کر دی گئی۔ تاریخ میں جو لوگ اس وقت بڑی پوزیشنز پر تھے، ان کا بیان ہمیں یہاں لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ان لوگوں کے دور میں ہوئی ہے، یہ لوگ موجود تھے۔ ہم کسی بات کو پوشیدہ رکھ کر بیان نہیں دیتے ہیں، ہم بڑی وضاحت کے ساتھ بیان دیتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہم کوئی من گھڑت کہانی لوگوں کو بیان نہیں کرتے، جیسا کہ ابتدائی کلیسیا میں بھی تصور تھا کہ کوئی ہیولا ہے جس کے پیچھے یہ لگ گئے۔ ہم ان بادشاہوں کا ذکر کرتے ہیں،
ہم ان کہنوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس دور کا ذکر کرتے ہیں، اور جو لکھنے والا ہے وہ قریب قریب اسی دور کا، اور جس نے لکھتے ہوئے کچھ اس طرح سے اس کا آغاز کیا۔ اگر آپ پہلے باب کو دیکھیں تو کہتا ہے کہ چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقعہ ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھو، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ تو ہمارے پاس جو انجیلی بیان مسیح کے حوالے سے ہے اور جو پیشن گوئیاں انبیاء کے وسیلے سے ہم تک پہنچتی ہے، پیشن گوئیوں کی تکمیل اناجیل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور خدا کا بندہ مقدس لوکا اس انجیل کو ترتیب دیتا ہے، مرتب کرتا ہے، سچائی کی سورسز سے اکٹھا کرتا ہے، سچائی کی تمام باتوں کو لے کر، اور پھر وہ ان کا بیان کرتا ہے۔ اور یہاں پر اگر خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے ذکر ہے کہ یہ بادشاہ یا کاہن اس دور میں موجود تھے، تو یہ اس کی معلومات کے عین مطابق ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ مسیح یسوع من گھڑت کہانی یہ ایک ایسی سوچ ہے، جیسا خیال ہے جس کو مسیحی لیے پھرتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ قبول کرتے، آپ ایمان رکھتے، لیکن آپ کے بیرون ایسے بہت سے عقائد ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بات ان تک پہنچے، اور پہنچانے والی کلیسیا ہے، پہنچانے والے ہم سب لوگ ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت خدا کا کلام سارے گرد و نواح میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا، یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ تو توبہ کے بپتسمے کی منادی کا شروع ہوا کہ آپ اپنے گناہوں کی اقرار کر کے معافی مانگیں۔ تو اس کے لیے جو ان کی رسم ہے وہ کیا ہے کہ بپتسمہ لیا جائے۔ ہم بپتسمے کو جب بچوں کو دیتے ہیں تو اس میں ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ظاہری نشان کے طور پر ہے، جس میں ہم بچے کو مسیح یسوع میں پیوند و پیوست کرتے ہیں، اور پھر اس کی اسی ایمان میں بڑھوتی ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، اور والدین اس وقت اقرار کرتے ہیں کہ وہ کلام مقدس کے مطابق اس کی پرورش کریں گے، اور یہ مسیح کا بیٹا بیٹی ہو کر زندگی بسر کرے گا۔ لیکن جو بڑے ہیں ان کے لیے مختلف ہے۔ اب بحث شروع ہو جاتی ہے۔ آج یہ ایک ایسا کنٹروورسی حصہ ہے جس کے اوپر آج تک کوئی متفق ہی نہیں ہو سکا، لیکن ہمارا پروٹسٹنٹ چرچ اپنے آپ میں یہ بات رکھتا ہے کہ ہم جلد از جلد اپنے بچوں کو مسیح میں پیوست کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے یہ بھی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہوتا ہے اگر بپتسمہ نہیں ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد مسیح میں پیوست کریں۔ اب گناہوں کی معافی کا بپتسمہ اس بات کو لے کر آج بھی چلتا ہے۔ معاف کرنے والا تو خدا ہے۔ بپتسمے کے مختلف لوگوں نے
طریقہ کار اپنائے یا بتائے، لیکن ہمارے پاس جو آئیڈیل ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ہم اسی کو فالو کرتے۔ تو منادی یہ ہے کہ توبہ کریں۔ کلام مقدس کے مطابق بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار ہے، یہاں پر اب ہم نے آنا ہے، اس کے راستے سیدھے بناؤ، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک ٹیلا پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے۔ اور لوگ اس کو مختلف طرح سے لیتے ہیں، ان کلام کی ان باتوں کو تشریح کرتے ہیں کہ جناب گھاٹی سے مراد گہرائی، آپ سب جانتے ہیں، جو نیچے ہے وہ اوپر آ جائے، جو پہاڑ کی مانند اپنے آپ کو سمجھتا ہے، گھمنڈی ہے، تکبر میں ہے، وہ اپنے آپ کو پست کرے، چھوٹا کرے۔ اور پھر اس کے بعد جو ٹیڑھا ہے، ٹیڑھے بندے بھی تو ہوتے ہیں نا، جو بات مانتے ہی نہیں ہے کسی کی، تو فلاں بڑا ٹیڑھا آدمی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو سیدھا بنائے۔ اور پھر اس کے بعد جو اونچا نیچا ہے، جس کی زندگی میں استحکام ہے ہی نہیں ہے، آپ سے کچھ بات کرے گا، مجھ سے کچھ کرے گا، اور 2 منٹ بعد پھر مکر جائے گا۔ تو یہ اونچی نیچی حالت جو آن ایون کنڈیشن، اس کو بھی بہتر کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تب جا کے ہر بشر خدا کی نجات دیکھے۔ تو انسان کے اندر مختلف جو حالتیں موجود ہیں، جو کہ ہم لوگ خود نہیں برداشت کرتے، ایسی حرکتیں لوگوں کی، تو خدا کیسے کرے گا؟ پہلے تو ان کو بہتر کرنا، اپنے آپ کو بہتر کرے، ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، اور پھر ہم نے اس کو خوش آمدید کہنا ہے۔ اب 2 باتیں ہیں، ایک تو آپ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش منانے جا رہے ہیں، 25 دسمبر کو آپ کرسمس میں داخل ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا بڑا ایونٹ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ آمد ثانی کا۔ آمد ثانی کا ہمیں اب اس کی کئی گنا زیادہ تیاری کرنی ہے۔ تو اگر ہم اسی حالت میں رہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہتر طور سے خداوند یسوع مسیح کو اس حالت میں قبول کیا یا خوش آمدید کا، اور پھر وہ ہمیں قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ گیت ہم بے شک گاتے ہیں، ہوا چوڑ جا رہا ہے یسوع نے دے دو آنا ہے، وہ پتہ نہیں نیچے ہی رہ جائیں، وہ پر ملے ہی نہ ملے اڑنے والے۔ تو پہلے اپنے آپ کو بہتر کرنا، اس حالت تک لے کر جانا ہے کہ ہم اس کے حضور قبول ہوں، اور جو مقبول ٹھہریں گے وہ پلک جھپکتے میں، آپ سیکنڈ کے 1000 میں حصے کی بات بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی تیز بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے لے گا۔ پالوس رسول فلپیوں کے خط میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں آمد ثانی کی ہی بات کرتا ہے۔ کس طرح سے آغاز وہ کس طرح سے کرتا ہے، میں آپ کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہوں گا 3 آیت سے، میں آیت کی بجائے 2 آیت سے۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ دعا کے ساتھ وہ خط کا آغاز کرتا ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام کا شروع کیا ہے، وہ اسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا۔ یسوع مسیح کے دن تک، آمد ثانی کے دن تک۔ تو آپ میں خوشخبری کے کلام کو پھیلانے کا علم جس نے آپ کے اندر ڈالا ہے، وہ چلتا رہے گا اس دن تک، جب تک کہ اس کی آمد نہیں ہوتی، دوسری آمد نہیں ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد نیچے اگر آپ آتے ہیں 10 آیت میں لکھا ہے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر
نہ کرو۔ یہ ضروری ہے، آمد ثانی سے پہلے یہ ضروری ہے۔ مختصر سی بات کی ہے، چھوٹی بات کے ساتھ کہ آپ صاف دل رہیں، تو یہ بہت ضروری بات ہے۔ میں بھی دل کا صاف نہیں ہوں اتنا، کبھی کبھی غصہ، ناراضگی، بغض میرے اندر آتا ہے، اور میں دوسرے کی گارنٹی کیا دوں؟ اگر میں ٹھیک ہوں تو ساری ٹھیک ہے، تو میں خود بہتر نہیں ہوں، دوسرے کے لیے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ لیکن خدا سب جانتا، اس کو سب علم ہے، سارا پتہ ہے۔ اس لیے ہم دسمبر کے پہلے ویک میں آگے بڑھتے ہیں کرسمس کی طرف، لیکن ٹارگٹ ہمارا کیا ہے؟ دوسری آمد، اور تیاری اسی کی کرنی ہے۔ اس کی تیاری تو ہم فزیکل طور سے کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے دونوں طرح سے، فزیکل بھی اور پھر اس کے بعد اسپرچل بھی، اور جس میں ایک ہی بات اس نے کی ہے، صاف دل رہو تاکہ ٹھوکر نہ کھاؤ۔ یہ ہمارے لیے آج کی نصیحت ہے، یہ آج کے لیے اپلیکیشن ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو صاف دل کے ساتھ تیار کریں، نہ صرف کرسمس کے لیے بلکہ دوسری آمد کے لیے۔ خداوند آپ کو کلام کی برکت عطا کرے، آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، اور ہم میں سے کوئی بھی صرف کلام کے لیے دعا کر سکتا ہے۔